याद हैं, उनके साथ मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज़म सवाती साहब का और डॉक्टर बाबर रवान साहब का एक तो पार्लिमानी अमूर में बहुत तजुर्बा है, पार्लिमान के रूल्स रेगुलेशंस का, कानून के ऊपर उनकी बड़ी दस्तरस है। मौजू जो था वो ये है कि जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता कुछ अरसे से, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, और हम तो खैर पहले भी ये बात बार-बार कर चुके हैं कि जिस किस्म के एक बायस के ऊपर जिस तरह से एक यकतरफा यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक हेड क्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन का, और जिस तरीके से कैंपेन्स इलेक्शन कमीशन से उठ रही हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करना अहम था। और आज भी जो कुछ कमेटी प्रोसीडिंग्स हुई वो भी, उसके ऊपर भी अवाम को एतमाद में लेना ज़रूरी था। और फिर जो इस वक्त एक शाहिद खकान अब्बासी एंड कंपनी और ये सारे लोग मिलके जिस तरीके से एक मुतनाज़ा बना रहे हैं सारे मामले को, उस पर गुफ्तगू करना ज़रूरी था। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूंगा, फिर आज़म सवाती साहब और बाबर रवान साहब हमें आगे लेके चलेंगे कि हम इसके ऊपर हमारा लाएअमल क्या है, हम आगे किस तरह से इस पर जाना चाहते हैं। 2013 के इंतखाबात हुए, उसमें अगर आप देखें तो उस असम्बली की जो पहली तकरीर इमरान खान साहब ने की थी वो ये की थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब आपको बहुत मुबारक हो, आप वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन तमाम जमातें ये कह रही हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है। हम आपसे मुतालबा ये करते हैं कि आप अगर सारा इलेक्शन नहीं भी खोलना चाहते तो 4 हलके आप खोल लें और उससे पता चल जाए कि वाकई ही जो इल्ज़ामात हैं उनमें सब्सटेंस है या नहीं है। इमरान खान की तकरीर के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासी तारीख की एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ हुआ, जिसका मकसद क्या था, फ्री, फेयर और इन अकॉर्डेंस विद लॉ इलेक्शन करवाना। और वो तहरीक जो थी वो मुंतनिज हुई एक जुडिशल कमीशन के ऊपर जिसके सरबराह जस्टिस नासरुल मुल्क थे। जस्टिस नासरुल मुल्क साहब ने तमाम जमातों को सुना और उसके बाद उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो लोगों के सामने रखी। उनका जो कंक्लूजन था वो क्या था? उनका कंक्लूजन ये था कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मुनसफाना इंतखाबात का तरीक़ाकार है वो 100% मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो तनाज़ात की जद में रहता है। इलेक्शन कमीशन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हाईली पॉलिटिसाइज्ड है, उसके अंदर लोगों को एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और तमाम जिस तरीके से जो इदारे हैं जो इलेक्शन कमीशन के मातहत इंतखाबात करवाने का जिनके पास मैंडेट है, जिनके पास हक है, और वो अफराद जो इलेक्शन कमीशन में काम करते हैं, उन तमाम का जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं वो उनके काम के ऊपर हावी है। ये जुडिशल कमीशन का नटशेल था जो कि जस्टिस नासरुल मुल्क साहब जैसे एक बड़े जज की तरफ से वो रिकमेंडेशन आई। उसके बाद 2018 का इलेक्शन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद का इजहार किया, इमरान खान वज़ीर आज़म बने। जो चंद अहम तरीन हमारे वादे थे मंशूर में, उनमें एक वादा ये था कि हम इलेक्शन सिस्टम को आज़ादाना और मुनसफाना और शफाफ बनाएंगे। सबसे पहले कोई और हुकूमत इस मुल्क में ऐसी नहीं गुजरी, वाहिद इमरान खान की हुकूमत है जिसने ये बीड़ा उठाया और एक आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। हमने वो तजावीज़ पहले कमेटी सतह के ऊपर डिस्कस हुई, उसके ऊपर इलेक्शन में प्रेसिडेंट सदर अलवी साहब ने बनने से पहले बहुत तफसील से उसके ऊपर काम किया हुआ था। प्रेसिडेंट हाउस जो है वो उसमें इन्वॉल्व हुआ, और इसी दौरान हमने बाकी पूरी दुनिया के जो तरीक़ाकार हैं उनका जायज़ा लिया। एक अमीक, एक गहरी और एक बहुत गौर व हौज के बाद हम अपनी रिकमेंडेशंस को हम लेके पार्लिमान में गए और हमने दावत दी अपोजिशन को कि वो आए
اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور انتخابی اصلاحات کے اوپر بات چیت کریں۔ اب معاملہ دیکھیے کیا ہے، کوئی بھی شخص پاکستان میں انتخابی نظام سے مطمئن نہیں ہے۔ اگر آپ اپوزیشن سے سنیں، ابھی آپ نے دیکھا جو سیالکوٹ میں ہوا، یا اس کے بعد کشمیر کی بات کر لیں، یا گلگت بلتستان کی بات کر لیں، یا ضمنی انتخابات کی بات کر لیں، جہاں جہاں اپوزیشن الیکشن ہارتی ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں انتخابات میں دھاندلی ہوئی۔ یہ صرف عمران خان ہیں جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے دھاندلی ہوئی ہے، اگر پاکستان کے لوگوں میں ایک بہت بڑا ڈس سیٹسفیکشن ہے، ہم غیر مطمئن ہیں اس بات کے اوپر جو الیکٹورل پروسیس ہو رہا ہے، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ حل یہ ہے کہ سیاسی قیادت بیٹھے گی، وہ فیصلہ کرے گی کہ ملک میں کس نظام کے تحت الیکشن ہونے چاہیے جو کہ قابل قبول ہوں گے۔ اس پروسیس میں ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں گیا سینٹ کے انتخابات کا معاملہ، سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے انتخابات میں شفافیت لانے کے لیے۔ الیکشن کمیشن کی جو منطق ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کو حق نہیں ہے انہیں بتانے کا کہ نظام کیا ہوگا، حالانکہ آئین کے آرٹیکل 218 میں از خود یہ لکھا ہوا ہے کہ انتخابات قانون کے تحت ہوں گے۔ اور اسی طرح سے جو ٹی او آرز بنائے گئے تھے جوڈیشل کمیشن کے، جہاں پر جسٹس ناصر الملک صاحب نے جو ٹی او آرز کریٹ کیے تھے، ان میں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ دس واز اسینشلی، الیکشن کمیشن کے جو فنکشن ہے وہ کیا ہے، essentially to organize the elections and conduct the elections۔ organize کرنا ہے، conduct کرنا ہے، impartially, honestly, fairly, justly and in accordance with law۔ law آپ نہیں بنائیں گے، law بنانے کا اختیار ایکسکلوسیولی پارلیمان کے پاس ہے، اور کوئی بھی ملک اپنی پارلیمان کے وقار کو مجروح نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اصل جو ایک عوام کی آواز ہے وہ پارلیمنٹ سے آپ کو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس قسم کا نظام اپنانا ہے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن کی یہ منطق کہ پارلیمنٹ انہیں یہ گائیڈ نہیں کر سکتی کہ انہوں نے الیکشن کیسے کرانا ہے۔ اور میں الیکشن کمیشن کا بھی آپ کو بتا دوں، سارا الیکشن کمیشن بھی نہیں ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب کو زیادہ شوق آیا ہوا ہے کہ وہ ایک اپوزیشن کے ماؤتھ پیس کے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن تو ایک ادارہ ہے، اس میں مختلف لوگ ہیں، مختلف اس میں حصے ہیں، اس کی اسٹیبلشمنٹ اپنی ہے، اس کی لوگ اپنے ہیں، لیکن الیکشن کمشنر جو ہیں چونکہ ان کا تعلق ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ ایک قریبی رابطے میں رہے ہیں نواز شریف صاحب وغیرہ سے، ان کی ذاتی ہمدردی بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن الیکشن کمشنر ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، اس کو پارلیمنٹ کو مان کے چلنا ہوگا۔ کسی بھی شخصیت کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کریں اور کہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، ہم اپنا نظام بنائیں گے۔ آج بھی جو ہوا سینٹ میں جو کارروائی ہوئی، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو رویہ تھا وہ پارلیمنٹ کی جو پریویلیج ہے، پارلیمنٹ کا جو استحقاق ہے، اس کو ٹھکرانے کے مترادف تھا۔ اور بدقسمتی سے ہماری اپوزیشن چونکہ ذہنی بونوں پر مشتمل ہے، ایک ان کی جو صلاحیت ہے وہ بڑی اپنے کیسز کے آگے کی سوچنے کی نہیں ہے، انہیں صرف ان کی جو تمام تر ہمارے اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے اس کا صرف ایک ہی ہنر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مقدموں میں تاریخ کیسے لینی ہے، اس کے علاوہ تو ان کی کوئی اور صلاحیت نہیں ہے۔ سو بدقسمتی سے وہ یہ سوچنے اور سمجھنے سے بھی آ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ اگر مضبوط ہوگی تو ملک کے عوام سے مضبوط ہوں گے اور ملک کی سیاست بہتر ہوگی، اور وہ یہ اختیارات جو ہیں روز بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو، لیکن جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیل کر سکیں تو وہ فوراً ڈیل کے اوپر آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ کے اوپر ریفارم کی بات ہو، اصلاحات کی بات ہو،
फौरी तौर के ऊपर अपोजिशन उसको छोड़ के डील के पीछे पड़ जाती है। और अब तो खैर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ही कच्चा चिट्ठा खोल दिया, एक दूसरे के जो कपड़े हैं वो चौक में उतार रहे हैं, एक दूसरे को खुद ही जो है वो नंगा कर रहे हैं। तो हमें इस खेल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो फजलुर रहमान बिलावल साहब को कह रहे हैं, बिलावल साहब उनको कह रहे हैं, और दोनों मिल के नून लीग को कह रहे हैं, और फिर नून लीग के अंदर जो लोग एक दूसरे को कह रहे हैं, वो इसका मौजू आज नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि छोटे लोग हैं, छोटी सोच है और छोटे मकासद है, इसलिए इन लोगों से कोई भलाई की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। मैं ये समझता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन को किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर एतराज़ है या किसी के ऊपर वो समझते हैं कि इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, तो वो मीडिया खेलना बंद करें। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाएं और देखें, अपनी वर्थ आजमाएं कि उनका कौन वो वहां पे इलेक्शन कहां से लड़ सकते हैं, और उसके बाद पार्लियामेंट में आके अपना किरदार अदा करें। ये उनका एक आईनी हक है। लेकिन इस वक्त जो यूं लग रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक माउथ पीस बन गए हैं अपोजिशन का, जो जाहिर है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात होने की हैसियत से इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी अददी अक्सरियत रखने के एतबार से, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और सबसे बड़ा हमारा वोट बैंक है। अगर हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं है तो मुझे बताएं वो इलेक्शन कैसे कराएंगे। लिहाजा मेरी ये उनसे गुजारिश है कि वो अपने रवैये के ऊपर नज़रसानी करें। आप छोटी छोटी जमातों के आलाकार ना बने, आप अपने आप को एक इदारे के सरबराह के तौर के ऊपर आगे लेके जाएं और लोगों को हदायत जारी ना करें कि आईटी डिपार्टमेंट जो है वो ये जो उन्होंने एतराज़ात किए, अब वो क्या एतराज़ थे? एतराज़ ये है कि देखिए मछली जो है वो दरख्त पे भी तो चढ़ सकती है ना किसी दिन, तो वो तो उसकी आपने देखा ही नहीं है कि अगर दरख्त पे चढ़ गई तो क्या होगा। तो इस तरह के अहमकाना जो ऑब्जेक्शन जिस तरह के उन्होंने ईवीएम के ऊपर लगाए और फिर एक सियासत की ऑब्जेक्शंस, तो अगर आप लगाते तो प्रेसिडेंट हाउस आके लगा देते। ये हमारे दोनों मोअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहिबान जो हैं ये कमेटी में, आप कमेटी में चले जाते, वहां पे करते। आप ओपन इसको जो है वो सियासत के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आगे से रिस्पांस आएगा, और आज भी उसका जो है वो रिस्पांस आया। अब मैं थोड़ा सा गुजारिश करूंगा डॉक्टर बाबर अवान साहब से कि जो रिफॉर्म्स हमने इंट्रोड्यूस कराई हैं एक उसका अहाता कीजिए, और फिर हम जो आज जो कुछ हुआ और आगे कैसे होगा वो आज़म सवाती साहब एक्सप्लेन करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फवाद चौधरी साहब, आज़म सवाती साहब और जेंटलमैन। आज जो मीटिंग थी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसका बैकग्राउंड ये है कि हमने पिछले साल अक्टूबर में इलेक्टरल रिफॉर्म्स के बिल असेंबली के अंदर पेश किए, कौमी असेंबली में, और वो बिल 3 महीने पहले यानी 8 माह गुजरने के बाद तकरीबन उनको कौमी असेंबली ने पास किया। इस दौरान ऑपोजिशन की तरफ से एक तजवीज भी आई रिपीट कोई सामने नहीं आई कि रिफॉर्म किस तरह से होनी चाहिए। ना इलेक्टरल रिफॉर्म्स के ऊपर आई, ना ईवीएम के ऊपर आई, ना आई वोटिंग के ऊपर आई। उसके बाद जब हम सेनेट में लेके गए तो सेनेट के रूल्स के मुताबिक कमेटी के पास 2 महीने थे कि वो इन रिफॉर्म्स के ऊपर अपना फैसला देती, लेकिन अपोजिशन कमेटी खेलती रही। 2 महीने गुजर गए, लाखों रुपए इस दौरान कमेटी पे लग गए कौम के, उसके बैठने पे, आने जाने पे, जो दिहाड़ीदारी मिलती है वहां पे बैठने की, मेहनताना मिलता है उस सारे को, और फिर जो एसी चलते हैं लगाएं आप जरा खर्चा। उसके बाद फिर 90 दिन के अंदर अंदर अगर कोई बिल जाता है ट्रांसमिट होकर नेशनल असेंबली से टूवर्ड्स द सेनेट ऑफ पाकिस्तान तो उसको पास होना होता है। आज जब चंद घंटे 90 दिन में रह गए तो उनको रफ्तार लग गई। कमेटी में हम गए और वहां जो पिछले 5 दिन से हुकूमत के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि उनके ऊपर एतराजात आ गए हैं रेगुलेटर इलेक्शन कमीशन की तरफ से,
ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جا کے حکومت کا موقف آج سامنے رکھیں گے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی پارلیمنٹری کمیٹی نے حکومت کو بلڈوز کیا اور کہا کہ ہم آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے. 37 پوائنٹس میں سے میں 2.5 گھنٹے تقریباً چلی ہے کمیٹی, اس میں سے مجھے 5 پوائنٹس پہ بات کرنے دی گئی اور باقی سارا وہ بولتے رہے. اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کے حضرات تھے ان کے سامنے ہم نے سوال رکھنے تھے. مثال کے طور پہ 3 سوال میں یہاں رکھتا ہوں. وہ اٹھ کے چلے گئے, اور یہ بھی پہلی بار ہوا کہ کوئی ریگولیٹر جس کو ریگولیٹ کرنا ہے سسٹم کو, اس کے لیے قانون سازی ہو تو وہ اس میں سے اٹھ کے چلا جائے اور واک آؤٹ کر دے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے. دوسرا کوئی واقعہ مجھے آپ نہیں بتا سکتے. گفتگو نرم بھی ہوتی ہے, گفتگو نرم نہیں بھی ہوتی, اس کے باوجود لوگ بیٹھتے ہیں. یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ اپوزیشن کی کمیٹی کے جو چیئرمین تھے انہوں نے بلوچستان کی جو سینیٹر تھیں ان کو ویڈیو لنک پہ رائٹ آف ووٹ دینے سے انکار کر دیا. 1 گھنٹہ اس پہ لگا کہ آپ ان کو رائٹ آف ووٹ دیں, انہوں نے انکار کیا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان ویڈیو لنک کے ذریعے سے چلتا ہے. آج پاکستان کا اور دنیا کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. بڑی بڑی بین الاقوامی تنظیموں کے اجلاس ہوتے ہیں جس میں ہمارے پرائم منسٹر, فارن منسٹر, دوسرے منسٹر جاتے ہیں, ویڈیو لنک کے ذریعے سے جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اتنا گھبرا رہے تھے, لیکن ایک بات کلیئر تھی کہ اپوزیشن آج بے نقاب ہو گئی ہے. اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے 3 باتوں کا. پہلا یہ کہ وہ ریفارمز کے دشمن ہیں, سٹیٹس کو کے بندے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی پاکستان میں شراکت اقتدار کے دشمن ہیں. آج انہوں نے ثابت کیا ہے دونوں پارٹیوں نے مل کے, حالانکہ یہ وہی دونوں پارٹیاں ہیں بڑی جنہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ آپ نے دھاندلی کی ہے, اپوزیشن لیڈر ہمیں ہونا چاہیے. آج تو جو ہمارے دوست نون کے کر رہے تھے پریس کانفرنس, ان کے لیے تو مبارکباد کا دن ہے, اس لیے کہ انہوں نے آج قبول کر لیا یوسف رضا گیلانی کو, اور وہ الیکشن بھی ان کے لیے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو گیا جو ہوا تھا اپوزیشن لیڈر کا بھی اور اس سے پیچھے جو الیکشن ہوا تھا. صرف کس کے لیے؟ صرف اس بات کا خوف تھا کہ اگر 1 کروڑ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے تو وہ سمجھ, فہم, عقل, تجربے, علم, ہنر کے مطابق اس کو استعمال کریں گے. اور چونکہ یہ چاروں چیزیں وہاں موجود نہیں ہیں, ان کو خطرہ ہے کہ عمران خان کو ووٹ مل جائے گا. اب آ جائیے ایک دوسرا پہلو ہے اس کا. میں پرائم منسٹر کی طرف سے, کابینہ کی طرف سے, اپنی طرف سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا سفر کھوٹا آج نہیں ہوا. اپوزیشن بے نقاب ہوئی ہے. ہم آپ کے بل کو اور دونوں بلز کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ لے کے جا رہے ہیں. آج بھی کمیٹی میں ہماری اکثریت تھی. 6 ووٹ ایک طرف تھے, 7 ووٹ ہمارے تھے. اور کیوں وہ ریفیوز کیا کمیٹی کے چیئرمین صاحب نے؟ وہ چاہ رہے تھے کہ جب 6 ووٹ برابر ہو جائیں گے, خاتون کو انہوں نے ووٹر کو نکال دیا درمیان میں سے, تو پھر وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں. اور جب ووٹ برابر ہوں تو پارلیمنٹ کے رولز اجازت دیتے ہیں کہ کمیٹی کا چیئرمین ووٹ ڈالے, اس کے بغیر وہ کمیٹی کے چیئرمین کو اجازت نہیں ہے ووٹ ڈالنے کی. اس کا دوسرا پہلو. اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہم 13 تاریخ کو سوموار کے دن صبح 11 بجے پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن بلا رہے ہیں, جس میں الحمدللہ 4تھے پارلیمانی سال کا آغاز کرے گی عمران حکومت, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور کولیشن گورنمنٹ. اور اس کے 1 دن کے بعد بدھ والے دن ہم قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے, اور وہاں سے اس بل کو, جس کو آج انہوں نے ہماری اکثریت کے باوجود بلڈوز کیا, اس کو ہم انشاءاللہ ریفر کریں گے. 2 باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں قوم کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں
جنہوں نے پاکستان میں ریفارم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور دوسری طرف وہ سارے ہیں سٹیٹس کو کے بندے جو اس ریفارم کو روکنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 آرڈرز نہیں 3 آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے۔ 2014 کا آرڈر ہے، 2015 کا جو کمیشن تھا اس کا آرڈر ہے، 2018 کا فل بینچ کا آرڈر ہے۔ حکومت سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق اس قانون سازی کو جلد از جلد مکمل کرے گی، اور اس کا راستہ کسی طریقے سے بھی نہیں روکا جا سکتا۔ اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے پہلی دفعہ نیب کے قانون کو ہاتھ لگایا تھا، آرڈیننس بنایا تھا، آرڈیننس مر گیا۔ انہوں نے کہا این آر او ہمیں چاہیے، ہمیں قانون سازی نہیں چاہیے۔ ہم کہتے ہیں لا ریفارم کے لیے آؤ، کہتے ہیں این آر او پہلے دے پھر ہم آئیں گے، این آر او نہیں ملے گا۔ اعظم سوادی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ایک لیڈر عمران خان کی صورت کے اندر 2023 کا الیکشن نہیں سوچ رہا، وہ اس ملک میں ایک ایسا جمہوری نظام کے لیے اور اس کے لیے ایک ایسا نظام اس کو تقویت دینے کے لیے انتخابی اصلاحات چاہتا ہے عملی طور پر، کہ جس کے ذریعے ہمیشہ سے غیر متنازع الیکشن پاکستان کے اندر پاکستان کی جمہوریت کا اساس ہو، شفاف الیکشن اس کی روح ہو۔ اور اس کے لیے جو ٹاسک، جب میں پارلیمانی امور کا وزیر تھا، ہمارے 6 ممبران کو، کابینہ کے ممبران کو باقاعدہ طور پر یہ ٹاسک سونپا گیا، اور ڈاکٹر بابر ایوان صاحب نے جس بات کا ذکر کیا کہ اکتوبر کے اندر لاسٹ ایئر ہم نے 49 امینڈمنٹ باقاعدہ طور پہ پیش کی، اور سٹیک ہولڈر کون تھے؟ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو تھا وہ الیکشن کمیشن تھا۔ اس کی رضامندی کے مطابق ہم نے باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کے اندر وہ امینڈمنٹ ہم نے پیش کی، اور اس کے بعد میں داد دیتا ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ پچھلے 2.25 سال سے برابر ہر جمعرات کو یا ہر دوسری جمعرات کو ایوان صدر کے اندر میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں، جس میں بیرون ملک کے ٹیکنالوجی کے ماہر، جس میں اس ملک کے ٹیکنالوجی کے ماہر اور باقاعدہ الیکشن کمیشن وہاں شامل ہوتا۔ جو پروٹوکول آپ کو ای وی ایم کی مشین سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے آپ کو بتائی، وہ ان کی اسپیسیفکیشن الیکشن کمیشن کی دی ہوئی اسپیسیفکیشن کے مطابق ہے، لیکن مشین وہ نہیں۔ مشین جو جس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جس مشین کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جہاں سے بنانا چاہتے ہیں، یہ ثوابید مکمل طور پر الیکشن کمیشن کا ہے، ہمارا نہیں، حکومت کا نہیں۔ لیکن 2014 کے اندر آپ کو ادارت عظمیٰ کہتی ہے کہ دیکھیں آپ کے الیکشن پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ یہ رپورٹ جو ہے، جس کا ذکر فواد چودھری صاحب نے بھی کیا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، یہ وہ رپورٹ ہے جسٹس ناصر ملک نے جو کمیشن کے ہیڈ تھے 2015 کے اندر، اس کی اگر تفصیل دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت الیکشن کمیشن کا منہ بند ہونا چاہیے۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں، 6 سال اس کے بعد اب جس لیڈر نے یہ کوشش کر رہا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ کہ ایک منصفانہ اور شفاف الیکشن کی طرف ہمیں جانے کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ریلوے میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، ان ایفیشنسی کو ختم کرنے کے لیے، مس مینجمنٹ کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ہر ٹیئر کے اوپر جو ہے میں ٹیکنالوجی جو ہے انشاءاللہ تعالی لے کے آ رہا ہوں۔ کافی کام ہو چکا ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں کبھی بھی نہیں ہوں گی اگر آپ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے نہیں کریں گے۔ یہاں ٹیکنالوجی کے ماہر اسی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر آئے، اور اگر آپ اس ایف آئی آر کو جو الیکشن کمیشن نے دی ہے ہماری حکومت کے خلاف، جو اچھا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں،
تاکہ ریگنگ کا یہ کاروبار جو کر رہے تھے اور ان کے نیچے جو لوگ کر رہے تھے وہ تو بند ہو جائے گا اگر الگ ای وی ایم اگر آ گئی. اور پھر پاکستانی جو بیرون ملک لیتے ہیں ہماری معیشت و معاشرت کا حصہ ریڑھ کی ہڈی ہے, ان کے ساتھ اتنی بڑی بے انصافی. پھر 2015 کے اندر یہ دیکھیں یہ رپورٹ کیا ہے, اور اس کے بعد کانسٹنٹلی ہم یہ کہہ رہے ہیں وسائل ہم آپ کو دیں گے, لیکن خدا را وہ طریقہ کار اختیار کریں, وہ ٹیکنالوجی لے کے آئیں. یہ آپ کا ثواب دید ہے. نادرا کو باقاعدہ طور پہ بتا دیا ہے, اور اس معاشی پریکاریس کنڈیشن کے اندر بھی عمران خان نے کہا ہے کہ جتنے پیسے آپ کو چاہیے, لیکن ایک سنگ میل جو ہے ہم الیکشن کمیشن کے ذریعے اس ملک میں انتخابی اصلاحات لانا چاہتے ہیں. اور آج حالت یہ ہے کہ وہ بحیثیت فریق کے ہمارے مقابل آ چکے ہیں. فریق کے کیا اپوزیشن نے آج تک جو گل کھلائے اس ملک کے اندر, جو کرپشن کی ہے, جو ناانصافی کے سندھ کی جا کے حالت کو دیکھیں, ظلم اور بربریت جو ہے جس طرح ہر محلے ہر کوچے کی زینت بنی ہوئی ہے, یہ جمہوریت ہے. اور جمہوریت کے نام پر اگر یہ دبا ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا یہ فائنانشل وائبلٹی اس کی نہیں ہے؟ ارے بھائی تم کوئی بزنس کر رہے ہو, غریب کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے آپ کو ملے گا کہ تاکہ آپ شفاف الیکشن کی طرح کوئی ٹیکنالوجی لے کے ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے. جو اسپیسیفکیشن بنا تھی ہم نے آپ کو بنا کے دے دی. یہ وہ حالات ہیں کہ جس کے تحت آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پر اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک فریق کی حیثیت سے شفاف, فری, ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو آئین کی بنیاد ہے, جو عدالت عظمیٰ نے بار بار اپنی ججمنٹ کے اندر کہا ہے, اس کی اجازت نہیں دیتے. اور اب وہ فریق کی حیثیت سے جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ جو سپریم ہے, قانون جو اعلیٰ ہے, عدالت عظمیٰ جس کا حکم جو ہے منوان ہمیں ماننا پڑے گا, اللہ کے فضل سے ہم ان کو شکست دیں گے اور اس ادارے کو اتنا مضبوط و بااختیار بنائیں گے کہ آئندہ میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ شفاف, فری, ٹرانسپیرنٹ, جس کے اوپر جو ہے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. یہی ہماری حکومت کا مطمع نظر ہے. اور ان اکارڈنس ود لا, اور ان اکارڈنس ود لا, کیونکہ لا جو ہے وہ پارلیمنٹ سے نکلتا ہے. منبع جو ہے, سپریم جو ہے باڈی, وہ پارلیمنٹ ہے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے بابر اعوان صاحب نے, فواد چودھری صاحب نے کہا کہ 13 تاریخ کو تو ہمارا جوائنٹ سیشن ہے جو چوتھا سال ہمارا شروع ہو رہا ہے. بہت جلد ہم تیاری کر لیں. الیکشن کمیشن تم بھی تیاری کرو اور جو اپوزیشن والے ہیں وہ بھی تیاری کرو. ایک ہی بات کہ جائنٹ سے, اور واقعی ایک ہی بات ہے, آج وہ ایک ہے. انشاءاللہ تعالی اس ملک کا پارلیمان, سینٹ اور نیشنل اسمبلی اللہ کے فضل سے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے تمہیں شکست دیں گے. اور پھر قوم اور ملک اس زینت سے انشاءاللہ تعالی منور ہوگا کہ شفاف الیکشن کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال زبردست طور پر وہ 2023 سے پہلے خدا کے فضل سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے. عمر جٹ صاحب ٹی وی سے. سر آپ تینوں لا میکرز ہیں سر, ایک تو وضاحت تو نہیں بلکہ ایک گائیڈ کرتے ہیں اور ایک سوال ہے اس کا جواب دیں. سر ایک چیز تو یہ بتا دیں کہ جس طرح آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے الیکشن کمیشن حکام نے واک آؤٹ کیا, سر وہ پہلے بھی پریس ریلیز کے ذریعے سوشل میڈیا پر حکومت کی بشین اور حکومتی کاوشوں کی مخالفت کر چکے ہیں. آج ان کا واک آؤٹ تھا, تو کیا سر قانون کسی آئینی ادارے کو منتخب حکومت کے خلاف ان کی مخالفت کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ سر ایک چیز تو یہ. دوسری سر اس کے ساتھ یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کی صدر ہاؤس میں بھی ملاقات کی, الیکشن کمیشن حکام اس میں بھی موجود تھے. کیا شفاف الیکشن کے لیے جس طرح حکومت کام کر رہی ہے, کیا اس کی مخالفت کے علاوہ الیکشن کمیشن نے کوئی تجویز بھی دی آپ کو کہ آپ یہ نہ کریں تو یہ کر لیں؟ تھینک یو. آپ کے سوال کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا کوئی آئینی ادارہ پارلیمنٹ کے کسی اجلاس سے اٹھ کر جا سکتا ہے, بائیکاٹ کر سکتا ہے؟
جب تک وہ ادارہ اپنے آپ کو ماورائے آئین نہ کہے نہیں جا سکتا. دوسرا یہ کہ یہ ان کا پہلا بائیکاٹ نہیں ہے. انہوں نے صدر ہاؤس میں بھی نمائندہ بھیجنے سے انکار کیا تھا. انہوں نے اور میٹنگز میں بھی اپنا نمائندہ بھیجنے سے انکار کیا تھا. یعنی ریاست کے اندر تو کوئی اور ریاستی نظام نہیں چلا سکتا نا. ایگزیکٹو اتھارٹی تو گورنمنٹ نہیں چلانی ہے, اور گورنمنٹ ہے آئین کے مطابق الیکٹڈ. اس کا جو دوسرا حصہ آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے میرے خیال میں بہت اچھے طریقے سے دونوں منسٹرز نے کہا, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت انہوں نے تجاویز دی, آپ ذرا کسی وقت بیٹھ کے آپ کہیں تو کل پھر آ جاتے ہیں, ہم آپ کو پڑھ کے پوری سنا دیتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے دھاندلی ہوگی, کیسے ہوگی انہوں نے نہیں بتایا. وہ کہتے ہیں مشین سے دھاندلی نہیں روکی جا سکتی, کیسے نہیں روکی جا سکتی یہ انہوں نے نہیں بتایا. ساری دنیا کے ڈیفنس سسٹم جو ہیں وہ آئی ٹی پہ جا چکے ہیں. ساری دنیا کی بینکنگ آئی ٹی پہ جا چکی ہے. ساری دنیا میں جسٹس کے ادارے, ایڈمنسٹریٹو ادارے آئی ٹی پہ جا چکے ہیں. تو ہمیں غار کے زمانے میں تو نہ لے جانے کی کوشش کریں لوگ. یہ سارا احتراج جو ہے چیف الیکشن کمیشن کا, کمشنر کا ہے. جب میں بار بار کہتا ہوں چیف الیکشن کمیشن, تو میری مراد اس سے یہ ہے کہ اس کا سربراہ جو ہے وہ آج فریق کی حیثیت سے حکومت اور پارلیمنٹ کے خلاف جو ہے یہ سارا کر رہا ہے. اس کو ذرا پڑھ لیں, دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا ہے. جی رضوان. جی رضوان, میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ جو سچویشن بن چکی ہے اس میں حل کیا ہے؟ ظاہر ہے اگر آپ جوائنٹ سیشن میں جا کر بل منظور بھی کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد الیکشن کمیشن سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہے. آپ کے پاس ہم جائیں گے سپریم کورٹ. الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراض کر رکھا ہے, تو کیا ایسا کوئی دیکھیں رضوان, پہلی بات تو یہ ہے نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیں نا, الیکشن کمیشن کے اوپر اگر سب سے بڑی جو پارلیمان کی جماعت ہے وہ عدم اعتماد کر رہی ہے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر, اینی آنریبل مین وڈ ہیو ریزائنڈ بائی ناؤ. کوئی بھی آدمی جو ہے جس کے اوپر اگر دیکھیں نا, اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے اور ملک کی ساری سب سے بڑی سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے, تو اس کا جو قدرتی طور کے اوپر جو رد عمل ہونا چاہیے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر ریزائن کر دیں اور نیا موقع دیں کہ ہم نیا الیکشن کمشنر جو ہے اس کو چنیں. اور الیکشن کمیشن کا جو تمام جو ادارہ ہے, جس طرح سے ابھی اعظم سواتی صاحب نے بڑی تفصیل سے سامنے رکھا, اس کی جو اصل چیز ہے وہ اس کا غیر متنازع ہونا ہے. الیکشن کمیشن اس وقت بری طرح متنازع ہو چکا ہے اور اس لیے وہ الیکشن کرانے کے اب قابل نہیں ہے. جی ذوالقرنین سر, یہ بتائیے کہ چیف الیکشن کمیشن کا جیسے آپ لوگوں نے ذکر کیا صاحبان نے, تو کیا حکومت انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے کوئی جو لیگل اسٹیپ ہے وہ لینے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دوسرا یہ بتائیے کہ کیا ای وی ایم کی جو الیکشن کمیشن کا جو موقف ہے اس کے پیچھے وہی فورسز تو نہیں ہے جن سے میاں صاحب 2013 میں میجارٹی معاملے سے ووٹنگ ختم ہونے کے بعد؟ ذوالقرنین بالکل صحیح بات ہے آپ کی. دیکھیں دو باتیں نا, مثال کے طور کے اوپر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم ای وی ایم اس لیے نہیں لا رہے کہ اس کا فائنینشیل لیبلٹی ہے. اب فائنینشیل لیبلٹی سے الیکشن کمیشن کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو فائنانس منسٹری جانے اور حکومت جانے کہ وہ پیسے دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. اس قسم کے جو بودھے اعتراضات ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہیں, جس کی کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جوڈیشل وہ تو ہم جا ہی سکتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں, لیکن میرے خیال میں یہ بڑا نامناسب ہے. اگر ہم نے اداروں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر جو شخصیات ہیں ہم ان سے کچھ نہ کچھ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ادارے کے قد کو بڑا کرنے کے لیے کوئی اپنے تئیں بھی اقدامات کریں گے, اور وہ اقدام یہی ہے کہ وہ خود اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں. جی جی سر. ایک وقت ہم دیکھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن کا آپ تقرر کرتے ہیں اور اپوزیشن جو ہے الیکشن کمیشن کے بعد مظاہرہ کرتی ہے. جیسے ہی مظاہرہ ہوتا ہے جو سچویشن ہے انٹائر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اب اپوزیشن کی جگہ پہ آپ وہی بات کر رہے ہیں, یہ یو ٹرن کیسے ہوا اور یہ تبدیلی باقیوں کو اٹھا تو نہیں سکتے نا. آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا سوال کرنے کا, اب رکیں گے تو کرے گا نا, نہیں ایسے نہ کریں. دیکھیں بنیادی جی جی دیکھیں بنیادی طور پہ جو ہے یہ جو عبارت ہے یہ احتراج ہے, میں پھر کہتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کی. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا ہے. کیا یہ ایک ٹرانسپیرنٹ فری جسٹ الیکشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ قطعاً نہیں. اور انشاءاللہ تعالی پارلیمان اس کا جواب دے گا خدا کے فضل سے. آپ دیکھیں گے جوائنٹ سیشن سے جو چیز نکلے گی, اور اس کے بعد وہ نہیں جائیں گے سپریم کورٹ کو, ہم جائیں گے.
ताकि मन वन जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है हम करा सकें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे तो शफाफियत ला रहे हैं। थैंक यू। वफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन, आज़म खान सवाती और मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जुडिशल कमीशन की तरफ से इलेक्शन कमीशन की शफाफियत और गैर जानिबदारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया।